बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, आप और रकीब लाल। जोगी बैठा क्या कहने रकीब जी, क्या कहने। जोगी जोगी बैठा वाह 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 वाह। जोगी बैठा बीन बजावे दिल मेरे नू चैन न आवे, दिल मेरे नू चैन न आवे। नस गई सपनी, नस गई सपनी, रोवे सपेरा। हाय हाय। हाय रब्बा नहीं लगदा दिल में, हाय रब्बा नहीं लगदा। क्या कहने रकीब साहब, क्या कहने। आपके पास आके मेरे सुरों को पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे हाथों से निकल जाते हैं। आज तो आपने ऐसे सुर लगाए हैं कि पूरा मन जो है वो भीग गया है। शुक्र है आपका भी मन भीगा, बहुत तेज हैं आप, कभी मन को भीगने नहीं देते। बेटे तुसी गल्लां करो, सानू मटर मंगा दे, असीं कट दे रही है। यकीन करे जब आपका फोन आता है कि शो करना है यहाँ पे, दिल बाग बाग हो जाता है। असल में देखिए, मेरा भी दिल बाग बाग हो जाता है। मैं तो चाहता ही हूँ, मगर नाजरीन मुझसे भी ज़्यादा चाहते हैं। जिस हफ्ते आप शो में ना हो भाई, वो मैसेजेस कर करके, फ़ोन कर करके, जैसे कहते हैं ना कि इतनी फरमाइशें करते हैं कि पूछिए मत। अल्लाह आपका भला करे, आप मेरे और नाजरीन के दरमियान एक खूबसूरत पुल है। अल्लाह करे मैं इस पुल के करीब तरीन रहूं बस। ਇਹਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਖਾ ਦੇਵੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ। और सुना घर में सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जान की सुना, अम्मी जान ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सलाम अर्ज किया था। जी जी जी, वो लास्ट टाइम भी आपने उनका जिक्र किया, बहुत खुश हुई, बड़ी दुआएं दे रही अल्लाह थी। उनको जिंदगी से दे। मैं आपको बता नहीं सकती मेरे लिए वो क्या है और आप मेरे लिए क्या है। आप बता। बस ये मैं क्या और क्या जोड़ना चाहती हूँ। ਮਿਲਣ ਤੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਲਾਂਤ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। मुझे इतनी टेंशन थी, यकीन कर मेरा घर दिल न लगे। मैं फिर आपकी भेजी हुई लोकेशन पे पहुंची, अच्छा। वो पता नहीं सिग्नल ड्रॉप हो गई, लोकेशन उल्टी हो गई। ओहो। उस्ताद नाडू खां मुझे किसी और के घर में लेके चला वाकई? गया। हाँ, वहां से अम्मी तो नहीं निकली, अब्बू निकल आए। फिर मैं जाने की कोशिश करूं, अब्बू मुझे जाने दे। मैं कहती भी रही हूँ कि ये वसी शाह साहब का घर है। उनका तो नहीं पता, लेकिन तुम कुछ देर यहीं रुको। वैसे बड़े मज़ेदार लोग थे वो भी। हाँ। 4-5 आइटमें मैंने वहाँ भी गाई हैं। मैं ना आपको वैसे समझ नहीं पाया। देखे ना, अब आप मेरे घर आ रही थी, मगर आपने 5 आइटमें वहाँ कर दी। बस मुझे लगता है कि आप कहती तो हैं, मगर आपकी मोहब्बत में ना कोई कमी है। कोई कमी नहीं, आप ब्रेक लें, मैं सारी कमी पूरी। माशाल्लाह आज कितनी पिंक शर्ट पहनी है आपने। ये मैं पहनना नहीं चाह रहा था, बस। आप शर्ट ना भी पहने तो ठीक है। मेरा मतलब है कि आप हर कलर की शर्ट पहने, आपको अच्छी लगती है। मोहब्बत आपकी। कह नहीं रहे, लेकिन पिंक आज आप एहतमाम से पहन कर। अच्छा, वैसे कोई तो वजह होगी, जब मैंने आना होता आप सोहेब गुलजार को लिफ्ट नहीं करा, आप जेम्स पीटर को लिफ्ट करा रहे। लेकिन बाहर से लेके आए। ये मैं वैसे ये अपने बेटे के लिए लाया था। माशाल्लाह बेटा भी जवान है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसका ही नंबर दे दे। खैर से माशाल्लाह कितनी उम्र का है? अल्हम्दुलिल्लाह 19 बरस। 19 बरस का। बस ठीक है माशाल्लाह। चलो, इससे पता तो चला ना आप तजर्बेकार हैं। औलाद भी जवान है, जिम्मेदारियां भी पूरी हैं। अब आपके पास फ्री टाइम होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने मोहब्बत की? पहले तो मैंने अपने गाने से मोहब्बत की है। ठीक है। मैं छोटी सी थी उस वक्त से मैं गा रही हूँ। तो पहली मोहब्बत आपकी आपका गाना है? हाँ, पहली मोहब्बत मेरी मेरा गाना है। उस वक्त तक आप मार्केट में लॉन्च नहीं हुए। ਲਕੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। नाडू खां मुझे याद आया, ये तुम्हारा बड़ा बेटा तो नहीं। अच्छा रकीबो जी, दूसरी मोहब्बत आपकी? है तो वो दूसरी,
لیکن پہلی محبت کی طرح تر و تازہ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کو نہیں پتا اتنے کنے نہ بنے. لوگوں کو یہ شعر سنا سنا آپ نے پاگل کیا ہوا ہے. کون سا؟ یہی والا تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن. میں نے چاہا ہے تمہیں. ہاں تو پوری بات کیوں نہیں کرتے, تھتے کیوں ہو جاتے. میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی طرح. بہت ڈرپوک آدمی ہے. باقی کی محبت آڈینس میں بانٹ دی. بس بڑے بے مربت ہیں آپ. بس میں نہیں بالکل بھی نہیں. ہے میں واقعی نہیں ہوں بے مربت. اچھا لگ نہیں رہا ہم دونوں کسی باغ میں بیٹھے. میں کہہ رہی ہوں نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہاں. اسی دو میں پاپڑ والے ہیں. اللہ زندگی دے ناڈو خان 1984 کے بعد آج آپ نے اچھی بات کی. کچھ کہہ رہی تھی بے مربتی پہ. میں نے دھن بنائی ہے, آپ نے جھوٹے منہ نہیں کہا. ایک دفعہ سناؤ تو صحیح رقیب ہو. ایک منٹ جب میں اس طرح کر رہی ہوں اپنی بکواس پر. نہیں میرے لیے تو اعزاز ہے اگر آپ نے دھن بنائی تو. ہمارے لیے کم اعزاز ہے آپ کی لکھی ہوئی چیز کی ہم دھن بناتے ہیں. عزت افزائی آپ. عزت افزائی کو پرا مارے نا, کیا ہو گیا, عزت ہی کری جا رہے ہیں. یہ میری محبت ہے آپ کے لیے. آپ ہمارے وہ ہیں. ایک ہی میں ٹھنڈا پانی پاتا. اجازت ہے. بسم اللہ. یہ تو تمہاری دعائی کی پرچی. ایک پروگرام میں استاد کی ساری میڈیسن پڑھ چکی تھی. وہ میں بھی کہوں کہ مجھے ویل کیوں نہیں ہو رہی. سارے حکیم اکٹھے ہو کے آ پورے پروگرام میں کھانسی ہو رہی. اجازت ہے. جی بسم اللہ. میں تیرے لب پہ ہوں تیری نہ شکایت. ارے واہ. دل میرا کہاں ہے مجھے تو نے عداوت کی طرح. میں تیرے لب پہ ہوں تیری نہ شکایت کی طرح. شکایت کی طرح. شکایت. ارے واہ. تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت. میں تیرے دل میں ہوں, میں تیرے لب پہ ہوں دیری نہ شکایت. دیری نہ شکایت کی طرح. شکایت کی طرح. ابھی دھن کچی پکی ہے, ایڈوانس دیں گے تو پوری ہوگی. میں کہ یہ نہ ہوں میں بنا دوں, آپ تو اور میں نہ دیں. آپ جس سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں اس سے بھی ایڈوانس لے لیتی ہیں. یہ اگر میں نہ کہتی تو آپ کے دل کی بات منہ پہ کیسے آتی. بیٹا تیرا تو عشق ہے, اسی ہوں بھوکے مر جائیے. ویسے جو آپ نے دھن بنائی نا, مجھے اس میں وہ غلام علی صاحب کی دھن کی جھلک بھی نظر آتی ہے. غزلیں آپس میں ٹکراتی بھی تو ہے. چھوٹا سا تو سب کانٹیننٹل. ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر. ہاں تو وہ کیا ہو گیا, آپ سمجھے ہو بہو چل رہا ہے اور رو برو چل رہا ہے. ویسے موزیشنوں کا تو بہانہ ہی ہے, میں تو صرف آپ سے ملنے آیا. ان کے بغیر مجھے اجازت نہیں ملتی نا. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جس سے جتنا آدمی ملتا جائے وہ اس کے دل میں گھر کرتی چلی جاتی. ہاں یہی بات ہے تو آپ کی مجھے دروازہ بند نہیں کرنے. میں دروازہ کھول کے ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کے آپ کی کتاب پڑھتی رہتی ہوں. مجھے سندل کر دو. ویسے شاعر کام پہ بہت لگاتے ہیں. مجھے سندل کر دو, میرے کپڑے دھو دو, جوس بنا دو, چائے تو بنا دو. میں نے یہ پوری غزل پڑھی ہے. اس پہ آپ نے میرے لیے بھی ایک شعر لکھا ہوا ہے. نہیں یہ تو آپ سے ملاقات سے بہت پہلے کی پرانی غزل ہے. نہیں تو میرے پہ تو فٹ ہوتا ہے. ہو سکتا کہ عالم رواج ملے ہو. یہ لاش روحاں دی گل کردا. وہ آپ نے وہ جو شعر کا ہے وہ پورا اس موقع کے لیے فٹ ہوتا ہے. کون سا؟ کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی. ہاں, تو میری روح کے اندر ہے کئی صدیوں سے. بس یہ 8-9 دفعہ یہیں پہ کہیں, ادھر منہ نہ کیجیے گا. تو میری روح کے اندر ہے کئی صدیوں سے. تو میری روح کے اندر ہے کئی صدیوں سے رقیب ہو. آگے آپ نے لکھنا ہے.
अच्छा ये आपके आगे सामान बहुत पड़ा होता है, जी 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 भाई, ये कुछ नहीं, सामान नहीं है, बस ये 8-9 पेन कलम पड़े है। होते जी हैं, हाँ, हाँ। ऐनक भी लगाई हुई। ऐनक आप लगाते हैं? मैं ये दिन में लगाता हूँ, मगर स्टूडियो में तो नहीं लगाता। एक दफा लगा के दिखाएं। ऑन एयर तो नहीं मैं लगा सकता, बुरा लगता है। जब लगाते ब्रेक हैं आएगी कि तो- नहीं? नहीं, जब कैमराज ऑफ होंगे तो मैं लगा के दिखा दूंगा आपको। लगाते हैं कि नहीं? ऑन एयर तो नहीं लगा सकता मैं, ऑफ एयर लगा लें। ऑफ एयर लगा दूंगा। व्यूअर्स यहाँ लेते हैं 1 सेकंड की ब्रेक, ऐनक लगा के वापस आते हैं। लगाए ना। क्या जी फंस गए? क्या कर रही है रकीबो साहिबा? हाँ आप लगा दें, खुदा का ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता। हाँ नहीं नहीं, आप खुद लगा के दिखा दें। वैसे बहुत आप ना मासूम इंसान है। 24 घंटे आप इस तरह होते हैं। क्या हो गया? मैं ब्रेक ले लूँ। 1 मिनट ब्रेक नहीं, नाज़रीन आपको कसम है जो तुम गए। अच्छा मैं लगा देता चले मैं लगा देता। लगाएं फिर। जी नाज़रीन, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। नाज़रीन आपने जाना नहीं, मैं आपको बता दूंगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। खबरदार जो बैठ हो गया। चलिए लगाएं। ब्रेक हो गई। कोई ब्रेक भी नहीं, कैमरे चल रहे हैं। कैमरे मैंने को मैं पहले 1000 रुपए दे चुकी। उनको मैंने कहा आज थे ऐनक लगनी को कैमरा बंद ना करो। ब्रेक में लगाओ। कोई ब्रेक नहीं हुई, नहीं और नहीं लगा सकता। वो लाल बत्ती जल रही है। चलो दिखाएं तो। हाँ आप ये बड़ी जिद्दी है, लवा के हटती है नाडू खां जी। ऐनक लगने लगी 15 पे फोन कर। अच्छा एक दफा लगाए तो नहीं, अच्छी नहीं लगती। प्लीज। मैं आपको दिखा दूंगा लगा के, मगर ऑन एयर नहीं लगा सकता। इधर हो जाओ, शाह जी ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ। ओए तो ठंडे पसीने में ऐनक कितनी अच्छी लगी। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है मौसीकी का। ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे, ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। पेश कर रहे हैं फारूक शाह साहब। ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। इन्हें भला जख्म की खबर क्या कि तीर चलते हुए न देखा। उदास आँखों में आरज़ुओं का खून जलते हुए न देखा। अंधेरा छाया है इनके आगे, हसीन गफलत की रोशनी का। ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। ये सहने गुलशन में जब गए हैं बहार ही लूट ले गए हैं। जहाँ गए हैं ये दो दिलों का करार ही लूट ले गए हैं। कि दिल दुखाना है शेवा इनका, इन्हें है
किसी का, ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। इन्हें कोई काश ये बता दे, मकाम ऊंचा है सादगी का। मैं झूठ की जगमगाती महफिल में आज सच बोलने लगा हूँ। मैं हो के मजबूर अपने गीतों में जहर फिर घोलने लगा हूँ। ये जहर शायद उड़ा दे नशा गुरूर में डूबी जिंदगी का। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। इन्हें कोई काश ये बता दे, मकाम ऊंचा है सादगी का। Stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast. वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है कहावतें जो ज़िंदगी बदल दें। और कहावत है कि दौलत अंधी होती है, या इस कहावत को यूं भी बोला जाता है बाज़ औक़ात कि भाई दौलत हमेशा अंधी ही होती है। दौलत मुंह भी नहीं देखती, जिधर मर्जी वज जाती जाए। एक इस कहावत का यही मतलब है, जैसा कि ताहिर साहब ने जिस अंदाज में इसे इस्तेमाल किया कि भाई दौलत अंधी होती है। मुआशरे में चूँकि ये जो खुदा की तक़सीम है, हम अक्सर इसके ऊपर बहुत राय ज़नी करते हैं, इस पर हमें मोहतात रहना चाहिए। क्या मतलब शाह जी? भाई देखिए, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हमारे इर्द गिर्द जिन लोगों को अल्लाह ताला अता कर देता है, हम बहुत उस पर कमेंट्स करते हैं। वो देखो जी फलाने को गड्डी आ गई, वो देखो यार उन्होंने इन्ना दे देता, वो पल्ले तो है ही कुछ नहीं, वो देखो वो बड़ा ही नाकारा आदमी है और किडे बड़े घर च रहिंदा है। और भी इस तरह के तबसरे हम अक्सर करते रहते हैं। और हमारे पेश नज़र होता ये है कि ये इसका अहल नहीं है मगर इसको दौलत मिल गई है या इसको कामयाबी मिल गई है। कोनो तेज कार लंघ जाते एवें ही शुरू हो जाएंगे हराम दे पैसे दी। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मेरे वर्गे बंदे ने चंगी जुत्ती पाई होवे कहने ने मुंह नालों चंगी जुत्ती पाई सू। हाँ देखिए, इस सब का मतलब क्या है? इस सब का मतलब ये है कि जो खुदा की तकसीम है हमारे अपने बारे में भी और ख़ास तौर पे जो दूसरे के बारे में, हम उस पर राज़ी नहीं हैं, हम उस पर खुश नहीं हैं। हम कह नहीं रहे, शऊरी तौर पे भी शायद नहीं, मगर लाशऊरी तौर पर हसद के किसी न किसी दर्जे में हम मुब्तला हैं। और दूसरे खुदा की तकसीम पर अगेन शऊरी तौर पे नहीं मगर लाशऊरी तौर पे हम सवाल उठा रहे हैं कि अनु क्यों दे देता है, ये पल्ले ते है ही कुछ। तो हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने किसी को क्यों दिया है, मगर जब दे दिया है तो हमें सुभान अल्लाह कहना चाहिए, उसके लिए माशा अल्लाह कहना चाहिए, खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। और हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बारी ताला तूने ताहिर को दिया है, तूने कश्मीरी साहब को दिया है, इनके नसीब में हो और बारी ताला मुझे भी दे। ये भी कह सकते हैं कि मुझे इनसे भी ज्यादा दे। इतने लोग कहते हैं अल्लाह मैनू भावे ना दे, ये कोलों खोला। हाँ देखिए ना, ये हमारा अमूमी रवैया है। जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, हम उस पर शुक्र करने के बजाय, उस पर खुश होने के बजाय, जो दूसरे की कामयाबी है उस पर जलते कुड़ते रहते। हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। वैसे इसमें वसीम भाई ये मेरा ख्याल यकीन की कमजोरी है। जी यकीनन, यकीनन। लेकिन एक और नुक्ता ये है कि किसी के गम पे भी हम सवाल उठाते हैं। अगेन मुझे लगता है कि ये इससे भी ज्यादा खौफनाक बात है, ये इससे भी ज्यादा मोहतात रहने की बात है। क्योंकि अगेन हम करते क्या हैं, शऊरी तौर पे नहीं, लाशऊरी तौर पर जो खुदा के फैसले हैं हम उनमें दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जनाब फलाना शख्स, बज़ाहिर मैं कहता हूँ कि हमारे सामने भी अगर हो कि किसी शख्स ने सारी ज़िंदगी बुरी गुजारी हो, मगर वो तो अल्लाह जानता है ना कि उसने बुरी गुजारी अच्छी गुजारी, हकीकत तो वही जानता है, या तो अदालतों ने किसी तरह से साबित किया हो। मगर जब भी ऐसा शख्स किसी गम में, किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता है
ہم کامنٹ ضرور کرتے ہیں اس پہ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. نہیں نہیں نہیں، اس سے زیادہ ہم کرتے ہیں کہ جی فلانا شخص نے دیکھو شوگر ہو گئی ہے، پتہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ ساری زندگی حرام کھاندہ رہا. ٹھیک ہے جی. ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ. ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ. ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ. ਯਸ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ رہی ہیں یہ ہم نہیں طے کر سکتے. یہ اس کی تقسیم ہے، اس کی مرضی ہے. تو اس سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے. بے شک. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک چیز مکافات عمل بھی ہوتی ہے، مگر کون سی چیز مکافات عمل ہے، کس کے عمل کی کیا مکافات ہے، یہ طے کرنے والے آپ اور میں کون ہیں. عین ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی شخص کو اس دنیا میں سزا دینے کے لیے اس کے اعمال کے بد اعمال کے نتیجے میں اسی دنیا میں اسے ذلیل، رسوا اور خوار کیا ہو، مگر یہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ایسا کس وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا. ہم جسے سزا سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی شخص کی، کیا خبر باری تعالیٰ اس کا امتحان لے کر اس کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات، بہت اچھا. تو لوگوں کے دکھوں پر، غموں پر بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਸਬੀਹ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ مگر تسی کر بھی لاؤ تھوڑے تے کسی نے یقین نہیں کرا. اور اسی طرح سے ایک بات جو ابھی گلفام بھائی نے کی تھی، وہ بڑی اہم بات تھی. آج تو نہیں مگر آنے والے دنوں میں ہم اس پر بات کریں گے. میں تو خود یہ سمجھتا ہوں کہ دولت کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے. مجھے تو 3-4 دن کے بعد جو اضافی دن ملتے ہیں، میں بہت کم اس میں کوئی کام کر کے راضی ہوتا ہوں. سمجھتے رہتے. ٹھیک ہے نا. مگر مجھے بزنس مین بہت اچھے لگتے ہیں. وہ لوگ جو ایمبیشس ہوتے ہیں، میں نہیں ہوں مگر مجھے ایمبیشس لوگ بہت اچھے لگتے ہیں. ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ. اس کی اچھا وجہ تھوڑے منہ سخت لفظ کنے عجیب. اس کی وجہ آپ دیکھیے، یہ ہم جیسے شاعر یہ گفتگو کرنے والے کہ بھئی زیادہ دولت نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ مال نہیں اکٹھا کرنا چاہیے، یہ بہت اہم ہے. لیکن اگر آپ سوچئے، وہ لوگ جو معاشرے میں کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں، کریٹیوٹی لے کے آتے ہیں، اس میں جدت لے کے آتے ہیں، اسے بڑھاتے ہیں، اگر وہ نہ ہو، صرف ہم جیسے لوگ ہوں، ہماری طرح کے سوچنے والے ہوں، تو معاشرے میں یہ جو سرمایہ کا پہیہ ہے اور جو سرمایہ کی پیداوار ہے کتنی کم ہو جائے گی. کم ہو رک جائے جی. روزگار کتنا رک جائے گا، کتنے مسائل پیدا ہوں گے. کیا اسی وجہ سے ہمارا سر جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹا ہے؟ نہیں، اور راشدی وجہ تو ٹوٹا ہے. یہ اور موضوع ہے، اس پر ضرور ہم کسی دن بات کریں گے. لیکن الحمدللہ ابھی یہ سلامت ہے، انٹیکٹ ہے، شہروں میں بھی سلامت ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں اسے اب بچانے کی ضرورت ہے. تو جو بنیادی بات ہم کر رہے تھے، ہم جیسے لوگ صرف تقاضا یہ کرتے ہیں کہ کاروبار کو آپ بڑھائیں مگر ہمدردی کے ساتھ بڑھائیں. اور میں جتنے سرمایہ داروں کو جانتا ہوں، ان میں سے کچھ جو میرے دوست قریبی ہیں، یعنی کہ ان میں سے تو کچھ کی تو بلینز آف ڈالرز کی کمپنیز ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیسے عبادت بنا دیتے ہیں اس کاروبار کو. وہ اگلی مل، اگلا کاروبار اس لیے نہیں شروع کرتے کہ انہیں مزید پیسہ چاہیے. انہیں شعور ہے، ادراک ہے. اس ادراک کے بعد وہ اگلے بزنس کی طرف جاتے ہیں کہ یار میں مثال کے طور پہ اسی 30 کروڑ روپے سے ایک دکان یا ایک پلازا لے کے ڈال دوں گا تو میری تو زندگی آسان ہوگی، میری پراپرٹی بھی بڑھے گی اور مجھے شاید اس کا کرایہ بھی آنا شروع ہو جائے گا. مگر 30 کروڑ روپے اگر میں صرف پراپرٹی میں ڈالوں گا تو زیادہ سے زیادہ 3-4 لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. میری زندگی آسان ضرور ہوگی. لیکن اگر اسی 30 کروڑ سے میں نئے پروجیکٹ کی طرف جاتا ہوں، میں مثال کے طور پہ سوچتا ہوں چینل کھول لوں، میں سوچتا ہوں کہ میں ڈرامہ بنا لوں، میں سوچتا ہوں میں کپڑے کو کوئی یونٹ لگا لوں، تو بہرحال میری سردردی تو ہوگی. یعنی کہ یونٹ لگانے کے لیے آپ کو 20 لوگوں کو کمیشن کرنا ہے، ہائر کرنا ہے. ہر شخص کا اپنا مزاج ہے، کوئی کاہل ہے، کوئی کام چور ہے، کوئی ویسے چور ہے، کوئی 2 نمبر ہے. یہ سب مجھے کرنا ضرور پڑے گا. مگر اس 30 کروڑ سے 3-4-5 ہزار لوگوں کو روزگار ملے گا. آپ یقین جانیے کہ ایسا سرمایہ دار جو ہے اسے سر آنکھوں پہ ہمیں بٹھانا چاہیے. اس پر پھر ہمیں یہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ اگر وہ ٹیکس چوری نہیں کرتا، ایمانداری سے زکوٰۃ نکالتا ہے، اگر لوگوں کو تنخواہ ٹائم پہ دیتا ہے، اگر لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے، اگر لیبر لاز کی پابندی کرتا ہے، منافع میں سے منافع پیدا کرنے والوں کا، کارکنوں کا جو جائز حصہ ہے وہ انہیں دیتا ہے. تو میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی صوفی سے کم نہیں ہے. تو ہمیں ہر گاڑی والے کے اوپر یہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو حرام دا مال ہے. ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ہاں یہی ਜੀ تو ਵੈਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ. یار یہ مجھے یاد آ گیا، میرے پاس ایک پروڈیوسر آئے. میں نے نا ہمیشہ پروفیشنل لوگوں کے ساتھ زندگی میں کام کیا. 1-2 مرتبہ مجھے اتفاق ہوا، اس کے بعد میں نے توبہ کر لی. وہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کچھ اور کام کرتے تھے. انہوں نے کہا جی ہم ڈرامہ بنانا چاہتے ہیں. آ گئے. جب وہ آیا، اچھا اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. اس زمانے میں جو بھی رقم چارج کرتا تھا
وہ جو بزنس مین تھے جو جن کو ڈرامہ بنانے کی خواہش ہوئی تھی وہ شاید اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. مثال کے طور پہ یہ تصور کرتے ہیں کہ میں نے کہا جی 100 روپے میں, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ. انہوں نے کہا کہ سر 100 روپے. تو میں نے کہا بھائی یہی ریٹ ہے. اس وقت بیشتر دوست جو ہیں جو ہمارے ساتھ لکھ رہے تھے, اصغر صاحب تھے, امجد صاحب تھے, اور جو بھی اس وقت لوگ لکھ رہے تھے بھائی یہی چارج کرتے ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے سر تھوڑا لگتا کی ہے, ایک پین لگتا ہے 4 دستے لگتے ہیں, اتنے پیسے تسی لیندے ہو. ہن تسی کہنا سی تینوں 1000 روپے دینا ہے, لکھ کے بخا مانگا. ناظرین اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست, یہ کہاوت اگلی مرتبہ. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کا. جی صدف. آن لائن بلی آرڈر کرنا فرانسیسی جوڑے کو مہنگا پڑ گیا. اچھا, بلی تھی بھی بڑی مہنگی. جو بلی کی قسم تھی اس کی مالیت تقریباً 6000 یورو تھی. آپ یوں سمجھیے کہ 13-14 لاکھ روپے. 13-14 لاکھ روپے کی بلی انہوں نے آرڈر کی, اور آرڈر آ گیا گھر. ریسیو کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا بھی بلی کا بچہ ہے. انہوں نے اس کو پالنا شروع کر دیا, دودھ پلانا شروع کر دیا, اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا, اسے سدھانا شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو اس کا بیہیویئر ہے, وہ بلی کے بچے سے مختلف ہے. اب دونوں کو سمجھ نہ آئے کہ کیا مختلف ہے. نہ بلی نے سمجھ آئے کہ ایک ہی ہو گیا. وہ اس کو لے کے گئے ویٹ کے پاس, جانوروں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی جان ایتے بلی ہے ہی نہیں, ایتے چیتے دا بچہ ہے گا. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀਆਂ. تو وہ آن لائن بلی بھیجنے والوں نے بلی کے بچے کے بجائے چیتے کا بچہ بھیج دیا. ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਖਾ ਜਾਣਾ. وہ جو ڈاکٹروں نے پتہ چلے ہوتی ہیں وہ چیتا. یہ فرانسیسی جوڑا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. انہاں چاراں چوں فرانسیسی جوڑا کیڑا ہے؟ اچھا, فرانس میں بہت سیاہ فام ہے. اچھا ہاں, وہ آپ ایفل ٹاور جائیں تو ارد گرد آپ کو بہت سیاہ فام نظر آتے ہیں. اوتھے جا کے بھی سیاہ فام دیکھ. بڑے بڑے خوبصورت, بڑے بڑے وجیح. ایک تسی دس رہے ہو. اچھا, یہ ہے فرانسیسی جوڑا, اور یہ دونوں جو سیاہ فام ہیں یہ ان کے کزن ہیں. مگر آن لائن بلی کے بجائے چیتا بھیج دینے والوں سے ان کا تعلق نہیں ہے. ان کا معاملہ کچھ اور ہے, اس پر ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے اس فرانسیسی جوڑے سے ذرا بات کر لیں. تو آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ بھئی یہ بلی نہیں ہے, کچھ اور ہے؟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਇਆ. وہ پتہ نہیں سی چلنا, باہر جا کے گوشت والی دکان لب رہے. ایک دن میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی اتنے پیار سے, بالکل بلی کے بچے کی طرح, لیکن اس نے مجھے اتنی زور کے پنجے مارے, اور وہاں پہ مجھے شک ہوا کہ یہ بلی کا بچہ نہیں ہے. یہ کسے کتے کا بچہ ہے؟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ. یہ روز انہوں دودھ باندھے سنو دودھ بھیج کے پائیا گوشت لے. شاہ جی, آن لائن فراڈ ہمارے ہاں بھی بہت بڑھ گیا ہے. ہاں, مگر آپ کے ہاں تو پھر بھی کوئی میکینزم ہے نا, کنزیومر رائٹس ہیں, کہیں آپ جا کر رپورٹ درج کرا سکتے ہیں, اور آن لائن فراڈز کو کنٹین کرنے کے لیے بہرحال ادارے ہیں. جیسے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ غلطی سے ہو گیا کہ بلی کے بچے کی جگہ انہوں نے چیتا ڈیلیور کر دیا. ਇੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਮੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀ ਵਾਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں ہمارے یہاں یار ہر چوتھا پانچواں آدمی یہ شکایت کرتا پایا جاتا ہے کہ آن لائن آپ آرڈر کریں, ایک تو جو ڈیلیوری بوائز ہیں ان کے حوالے سے شکایات آ رہی ہیں کہ وہ پارسل میں سے چیزیں نکال لیتے ہیں اور پوری چیزیں ڈیلیور نہیں ہوتی. دوسری انتہا یہ ہے کہ آپ نے کپڑے منگائے یا جو بھی متعلقہ چیز منگائی, اگر اس کا وزن ہے 2 کلو 3 کلو, تو اشیاء کی جگہ باقاعدہ کوڑا کرکٹ بھر کے اور بھیج دیتے ہیں. چاہیے کچھ دن پہلے میری کزن نے فون منگوایا, اس میں سے صابن نکل آیا. انہیں وہ سیمپو والی ہوں وہ خامد یوز کر جائے. وہ جدو نہانا سے واش روم جاتے ہیں بیل بجن لگ. ہے تو نیگیٹو مثال جو میں دینے جا رہا ہوں, مگر اس کو اگر آپ پازیٹیو وے میں لیں کہ آپ کا گاہک سونے کی مرغی ہوتا ہے. آپ اس کو ایک مرتبہ اچھا سودا دیں, اچھی چیز ڈیلیور کریں, وہ نہ صرف خود آپ سے ساری زندگی مال خریدے گا, 10 لوگوں کو اور وہ ریفر کرے گا. تو اگر پہلی مرتبہ آپ نے اس میں اینٹیں رکھ کے بھیج دی, کوڑا کرکٹ رکھ کر بھیج دیا, یا آن لائن دکھایا کچھ اور اس کو ڈیلیور کچھ کیا, تو وہ ایک ہی بار آپ نے جو 1000 1500 2000 آپ نے اس سے لوٹنا تھا لوٹ لیا, وہ ختم ہو گیا. میرے علاقے کی بڑے ایک نامور اور بڑے محترم پولیٹیشین ہے, وہ بتا رہے تھے کہ یہاں سے جو ایکسپورٹ کوالٹی جو یعنی کہ سامان جاتا تھا, جو پھل جاتے تھے, اس میں بھی یہی حرکت کی تھی ہمارے کچھ ایکسپورٹرز نے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس قسم کی 2 نمبری کے لیے بھی, مطلب یہ بے وقوفی الگ ہے, انتہا درجے کی 2 نمبری الگ ہے. ایک 2 نمبری یہ ہے کہ آپ نے اچھا کنو کی جگہ آپ نے ہلکا کنو ڈال دیا, اوپر آپ نے بڑے رکھ دیے, نیچے چھوٹے رکھ دیے.
یار یہ کون بیوقوف کر سکتا ہے, جاہل بھی, 2 نمبر بھی, گنوار بھی, بیوقوف بھی, کہ اوپر آپ نے کنو رکھے, نیچے آپ نے اینٹیں بھر دی. غضب خدا کا یار. واقعی شری یہ میں آپ کو اپنے ایک M&A کی بات بتا رہا ہوں, کوٹ اینڈ کوٹ. باقی ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, چلے وہ بھی سن لیں. میرے ایک دوست نے لنڈن میں مجھ سے کہا کہ جی وہ میرے جو کہ ان لاز کا تعلق گجرانوالہ سے بھی ہے, اسلام آباد سے اور گجرانوالہ سے, 2 شہروں سے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں اعلیٰ نسل کا چاول چاہیے, ذرا تھرو کروا دیا ہمیں کسی سے کروا دیا جی تھرو. اچھا خاصا آرڈر ملا. وہ ٹیسکو وغیرہ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہاں, تو جو بڑے بڑے مالز ہیں وہاں, یہاں سے جو سیمپل بھجوائے گئے اس بنیاد پر ان کو اچھا آرڈر مل گیا. جب یہاں سے انہوں نے ڈیلیور کیا تو وہ باسمتی کے ساتھ بیچ میں ٹوٹا مکس کر دیا. وہ بیچارہ میرا جو دوست تھا وہ منہ چھپاتا پھر. اگلے نے کسی دعوت وچ پکانا سی, بعد وچ اودی کھچڑی بناਉਂਦੇ پھر. اب آپ دیکھیے نا اس کا نقصان کیا ہے. کہ یہ باسمتی اور کرنل چاول جو ہے یہ پاکستان کی کریشن ہے اور پاکستان کی پیداوار ہے, اور انڈیا نے اپنے نام سے رجسٹر کرا لیا اور بڑا ہمارا کیس بھی چلتا رہا, وہ ایک الگ موضوع ہے. اب ہمارا چاول انڈیا والے پیک کر کے اپنے نام سے بیچتے ہیں, مگر چونکہ نسبتاً وہ بہتر سپلائی دیتے ہیں لہٰذا لوگ ان سے خریدنا بعض اوقات پسند کرتے ہیں. بالکل. ہم اپنی چیز کو بھی 2 نمبر کر کے خراب کر کے یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یقین کریں دنیا میں کسی کو ہم پہ کوئی جنگ مسلط کرنے کی, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے دشمن خود ہی ہیں. ہم خود اتنی اچھی طرح اور اتنی دیانتداری سے اپنی بربادی کرتے ہیں کہ کوئی بدترین دشمن بھی ہمارے ساتھ وہ نہیں کر سکتا. جی میں ایک باری ہاتھی آن لائن منگایا, بھی انہاں نوں بوئے کے کھلار گئے. اچھا جناب ان 2 لوگوں کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کا نام؟ یہ بھی کسی نے انگریز منگائے سن آن لائن, حبشی نکلا. یہ کو 6 مہینے میں ڈبے ہی پھر رہے. اچھا نہیں بھائی, ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک امریکن کمپنی ہے, فائنانس بیز اس کمپنی کا نام ہے, اور اس نے یہ چیک کرنا تھا کہ ہارر موویز دیکھتے ہوئے کس موقع پر, کس موڑ پر, کہانی کے, فلم کے کس سین پر واقعی ویور کو ڈر لگے گا, اس کے دل کی دھڑکن تھوڑی سی اوپر نیچے ہوگی, بے ترتیب ہوگی. اس کے لیے انہوں نے وہ ایک فٹ بٹ ایک آلہ ہے, وہ گھڑی نما بھی ہوتا ہے, یہاں کلائی پر باندھ دیتے ہیں, یا اسی قسم کا اکوپمنٹ آپ کے دل کے قریب بھی لگا دیتے ہیں جس سے ایگزیکٹ پتہ لگتا ہے دل کی دھڑکنوں کا. اور انہوں نے کہا کہ یہ فلمیں آپ کو گھر میں دیکھنی ہے, اپنے تنہائی میں دیکھنی ہے, اور $100 پر مووی دیے جائیں گے دیکھنے والے, اور 13 فلمیں آپ نے دیکھنی ہیں, $1300 ملیں گے, یعنی کہ پاکستانی تقریباً 2.25 لاکھ روپے. تو یہ وہ 2 حضرات ہیں جنہوں نے 13 ہارر فلمیں دیکھی. انہوں نے ویک کے ہارر فلم والے ایکٹر دوڑ گئے. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ. ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ. ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ. اچھا آپ دونوں کو ڈر نہیں لگا اکیلے فلم دیکھتے ہوئے؟ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ. ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾਈ, ਉਸ ਬਲਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਛੂ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ. चाची आपने कभी डरावनी फिल्में देखी? ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. میں نے دیکھیں آخری جو ہارر فلم دیکھی نا اپنے بچوں کے ساتھ دیکھی, میرا چھوٹا بیٹا مجھے لے گیا تھا, اٹ, وہ جس میں وہ جوکر نما ایک وہ ہے. وہ اس سے پہلے جو بچپن میں دیکھی تھی جن کا تاثر تھوڑا بہت تھا, اب تو ڈر ور نہیں لگتا الحمدللہ. وہ جیسے ایول ڈیڈ ایک فلم تھی, پھر دا ایگزورسسٹ تھی, مگر اس سے بھی پہلے ایک انڈیا کی ایک فلم تھی, وہ تھی تو تھرلر ٹائپ. میں ہوں گا ایسی 6-7 سال کا, VCR وغیرہ کا میرے خیال میں زمانہ آ چکا تھا, مگر اس کا تاثر بہت عرصے تک میرے ذہن پہ رہا. وہ کون سی تھی شاہ جی؟ وہ تھی نیل کمل. ہاں, اور وہ میں باقاعدہ, یعنی کہ اس کی وجہ سے کچھ دن جیسے تھوڑا سا آپ ڈسٹرب رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جب میں نے بعد میں وہ فلم دیکھی تو وہ جو اس کا اس قسم کا ڈراؤنا تاثر تھا وہ تو ختم ہو گیا, مگر اس کا جو گانا تھا وہ جسے کہیے کہ جسم و جاں میں سرائیت کر گیا. وہ نیل کمل کا گانا ہے جو ساحل لدھیانوی صاحب کا لکھا ہوا ہے, رفیع صاحب کا گایا ہوا ہے. بابل کی دعائیں لیتی جا, جا تجھ کو سکھی سنسار ملا. کیا بات ہے, کیا بات. کیا خوبصورت سانگ ہے رفیع صاحب. اور رفیع صاحب کے کروڑہا عشاق میں سے ایک میں بھی ہوں, اور مجھے ہزارہا گانے رفیع صاحب کے یاد ہوں گے. شاید ہی کسی اور گانے میں رفیع صاحب نے اپنے آپ کو اتنا ایکسپریس کیا ہو, یعنی کہ جو ایکسپریشن انہوں نے استعمال کیے ہیں, واہ, باقاعدہ وہ روئے ہیں اس گانے. بابل کی دعائیں لیتی جا, جا تجھ کو سکھی سنسار ملے, میں کی کبھی نہ یاد آئے, سسرال میں اتنا پیار ملے,
बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है झूला, बाहों ने मेरी झूलों की तरह। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।